असजद की कार इस वक्त एक कच्चे रास्ते पर गांव की तरफ रवां दवा थी। शहर की तंग गलियों और शोर से उकताकर असजद ने यहाँ आने का फैसला किया था। शहर की मसरूफ जिंदगी और एक ही तरह की रूटीन से थककर उसने यहाँ आने का फैसला किया था। असजद की कार गांव में दाखिल हुई तो शाम का धुंध लगा गहरा होने लगा था और हवा में ठंडक फैल चुकी थी। वो एक पुराने से चाय खाने पर रुका। अस्सलामुअलैकुम चाचा, मैं यहाँ नया हूँ। असजद ने मुस्कुराकर पास बैठे एक बुजुर्ग को सलाम किया। उन्होंने अपनी नज़रें उठाकर असजद को देखा और धीरे से बोले, वालेकुम अस्सलाम, शहर से आए हो? जी, मेरा नाम असजद है, मैं एक नॉवेल निगार हूँ। मैंने यहाँ की हवेली के बारे में काफ़ी सुना है, बस इसीलिए यहाँ आया हूँ। असजद ने दिलचस्पी से कहा। इसकी बात सुनकर चाचा ने संजीदगी से उसे देखा। हवेली? वो जगह रहने के लिए ठीक नहीं है। कहते हैं कि वहाँ। वो बात अधूरी छोड़कर रुक गए। ये कोई आम हवेली नहीं, यहाँ भूतों और आसेबों का बसेरा है। उन्होंने लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद पुरस्रार लहजे से कहा। असजद ने बेफिक्री से गर्दन झटकी। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। चाचा ने एक गहरा सांस लिया। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी पर जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। असजद ने उनका शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। हवेली की दहलीज तक पहुंचकर उसने हवेली की इमारत पर ऊपर से नीचे तक नज़र दौड़ाई। वो बिल्कुल साकित खड़ी थी। जंग आलूद दरवाजे पर काले कपड़े का एक बड़ा सा कपड़ा बंधा हुआ था जो तेज हवा से फड़फड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कोई अनजानी कुव्वत उसे अंदर दाखिल होने से रोक रही हो। असजद ने गेट खोला और अंदर कदम रखा। हर तरफ खुश्क पत्ते बिखरे हुए थे और हवा चलने पर उनकी सरसराहट ऐसी लगती थी जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। हवेली की बालकनी में एक सुर्ख दुपट्टा लहरा रहा था। वो मरकजी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो उसे पुरानी गंदगी और सीलन की बू महसूस हुई। दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर हर तरफ धूल बिखरी हुई थी। हवेली वाकई खूबसूरत थी, लेकिन वक्त की मार ने उसे खस्ता हाल बना दिया था। असजद ने अपना सामान एक कमरे में रखा और लैपटॉप निकाला। उसके जहन में नई कहानी का ख्याल चल रहा था जिसे वो लिखना चाहता था। वो लिखने में इतना मशगूल हो गया था कि उसे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। रात गहरी होने लगी थी। उसे एकदम बेपनाह सर्दी महसूस होने लगी तो वो उठ खड़ा हुआ। उसने अपने लिए खाना बनाया और खाकर दोबारा कमरे में आ गया। अचानक उसको अपने पीछे से अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। उसने उसको वहम समझकर सर झटका और दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया। लेकिन फिर अचानक कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और फिर एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। असजद ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर अपनी जगह से उठकर दरवाजे को बंद किया। अभी वो ये सोच ही रहा था कि अचानक पीछे से कोई चीज़ जोर से उसके कांधे पर आकर गिरी। असजद ने कराह कर पीछे देखा। ये एक पुरानी धूल में लिपटी हुई किताब थी। उसके कंधे में शदीद दर्द हो उठा। असजद ने गहरी सांस ली, खुद को समझाया कि ये सिर्फ हवा का काम है। उसने खामोशी से किताब को उठाया और कमरे के कोने में रखा। हवेली का सन्नाटा असजद की बेचैनी बढ़ा रहा था। वो सिर्फ एक मुसन्निफ नहीं था बल्कि एक बहादुर इंसान भी था, मगर इस हवेली की फिजा उसके दिल में अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। वो अपनी जगह से उठा और चहलकदमी करने लगा। उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसने एक पुरानी अलमारी का दरवाज़ा हिलता हुआ देखा। असजद ने तेज़ी से कदम उठाए और अलमारी को खोला। अंदर सिर्फ पुराने कपड़े थे और कागजात का अंबार पड़ा था। उसने उन्हें उलट पुलट कर देखा तो एक खस्ता हाल डायरी उसके कदमों में आ गिरी। असजद ने उसे उठाया। डायरी के गिर्द धूल की एक तह जमी हुई थी। असजद ने सोचा, शायद ये डायरी मेरी अगली कहानी का मवाद हो। वो एकदम पुरजोश हो गया। थोड़ी देर पहले वाला खौफ अब वो भूल चुका था। वो अपनी जगह पर वापस आकर बैठा। उसे वो डायरी बहुत वजनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी राज से भरे खजाने की कुंजी थामे हुए हो। असजद ने गहरा सांस लेकर डायरी का पहला सफ़ा खोला। माजी ने अपना पर्दा उठा दिया और आग जर्द पड़ चुके थे और सियाही जगह जगह से फैली हुई थी। लिखाई बारीक लेकिन खूबसूरत थी।
سطریں گویا لکھنے والے کی روح کی گہرائیوں سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگیں اور اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اچانک اسے اپنے گرد و نواح کی حقیقت دھندلاتی محسوس ہونے لگی۔ کمرے کی دیواریں، فرنیچر اور سب کچھ گھومنے لگا، جیسے کوئی اسے اپنے اندر کھینچ رہا ہو۔ جب دھند چھٹی تو وہ حویلی کا نہیں بلکہ ایک سرسبز و شاداب گاؤں کا منظر تھا۔ فضا میں پرندوں کی چہچہاہٹ گونج رہی تھی، ہوا میں مٹی اور گیلی گھاس کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ایسے میں لیلا، جو کہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی بھرنے آئی تھی، کچھ دیر وہی پتھروں پر بیٹھ کر گنگنانے لگی۔ اس کی دلکش آواز ہوا میں خوشگوار نغمے کی طرح بکھر رہی تھی۔ چھوڑو لیلا، یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو، تم ایک جھوٹے سے گاؤں کی عام سی لڑکی ہو، اور ایک عام لڑکیوں کو بیاہنے کے لیے شہزادے نہیں آتے۔ اس کی سہیلی نے اسے آئینہ دکھانے کی کوشش کی۔ لیلا نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، بعض خواب حقیقت ہوتے ہیں، تم دیکھنا ایک دن کوئی شہزادہ آئے گا اور میری زندگی بدل دے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، ان کے ہاتھ میں پانی سے بھرے مٹکے تھے اور ان کی باتوں میں گاؤں کی سادہ اور بے فکر زندگی کی جھلک تھی۔ لیلا جو سیاہ دوپٹہ اوڑے ہوئے تھی، اس سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ جب وہ گزرتی تو گاؤں کے نوجوان اسے رک رک کر دیکھتے تھے۔ وہ اس کی ایک نظر کے دیوانے تھے، لیکن لیلا کے خواب کچھ اور تھے۔ دیکھو تو لیلا، آج بھی گاؤں کے لڑکے تمہیں کیسے حسرت سے دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک سہیلی نے شرارت سے کہا۔ لیلا نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ ویسے تمہارا شہزادہ کب آئے گا؟ لیلا کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوابیدہ تاثرات چھا گئے اور اس نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں۔ اسی لمحے ایک تیز رفتار جیپ گاؤں کے پرسکون ماحول کو چیرتی ہوئی ان کے قریب سے گزر کر آگے جا کر رک گئی۔ جیپ سے قیمتی لباس پہنے چند لڑکے اترے۔ وہ مہنگے اور جدید لباس میں تھے، جو گاؤں کے ماحول سے بالکل بے جوڑ لگ رہے تھے۔ وہ جو شہر کی بلند و بالا عمارتوں اور چمکتی سڑکوں کے عادی تھے، گاؤں کے اس سادگی بھرے ماحول کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک بے حد پرکشش لڑکا چوئنگم چباتے ہوئے متاثر لہجے میں اپنے ساتھیوں سے بولا، امیزنگ یار، مجھے پسند آیا۔ وہ اپنی گردن گھما کر چاروں طرف دیکھ ہی رہا تھا جب اس کی نظر دور کھڑی لیلا پر پڑی، جو آنکھوں میں حیرت لیے انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا شفاف چہرہ سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ ارہم کی نظریں وہیں تھم گئیں۔ پیور بیوٹی، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اس کی بات پر اس کے دوستوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، اچھا تو پھر ہم اسے تمہارا نیا شکار سمجھے؟ ارہم نے مسکرا کر لیلا کی طرف دیکھا۔ اس کے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھنے لگے تھے۔ وہ جیسے کسی بے نام کشش کے زیر اثر تھا جو اسے لیلا کی طرف کھینچ رہی تھی۔ لیلا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ تھوڑا سا خوف بھی تھا۔ اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ لیلا کی طرف بڑھایا۔ ہائے، میرا نام ارہم ہے۔ لیلا نے ایک نظر اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ پر ڈالی اور پھر ایک دم سے پیچھے ہو گئی۔ ارہم نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ بالوں میں پھیرا اور آنکھوں سے سن گلاسز ہٹا کر اسے دیکھا۔ کوئی بات نہیں، حسن نخریلا ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس کی بات پر لیلا نے ناگواری سے اسے گھورا، پھر اپنی سہیلیوں کو اشارہ کر کے آگے بڑھ گئی، لیکن ارہم جلدی سے اس کے آگے آ کھڑا ہوا۔ لیلا اور اس کی سہیلیاں پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ہمیں جانا ہے، وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں تو یہاں حسن کی تلاش میں کھڑا ہوں، اور دیکھو مجھے اپنی منزل مل بھی گئی۔ چلو لیلا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ لیلا جو کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے ہی والی تھی، اپنی سہیلی کی آواز پر آگے بڑھ گئی۔ ارے واہ لیلا، بہت خوب، سنا ہے لیلا نے بھی مجنوں کو بہت ستایا تھا؟ وہ پیچھے سے آواز لگاتے ہوئے بولا تو لیلا غصے سے پلٹی۔ آپ مجھے مجنوں کم اور لوفر زیادہ لگتے ہیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی۔ ارے رکو تو صحیح، تم تو کسی محل کی حسین شہزادی ہو، یہاں اس گاؤں میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اب بھی اس کے پیچھے تھا۔ لیلا کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا، اسے لگا جیسے ارہم نے اس کے دل کی بات جان لی ہے، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھالا، پھر سے غصے میں کہا، مجھے کسی محل میں نہیں جانا، اور نہ ہی میں شہزادی ہوں، میں صرف ایک گاؤں کی عام سی لڑکی ہوں۔ ارہم نے گہری سانس لے کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ عام لڑکیاں اتنی حسین تو نہیں ہوتی،
تمہاری آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی لیلا، یہ آنکھیں خوابوں سے بھری ہے۔ لیلا نے فوراً نظریں دوسری طرف پھیری۔ آپ بہت باتونی ہے اور مجھے باتونی لوگ بالکل پسند نہیں۔ میں صرف ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جو میرے دل کے قریب ہوتے ہیں، اور تم لیلا، تم تو میرے دل میں قیام کر چکی ہو۔ وہ اس کی بات کا برا مانے بغیر بولا تھا۔ لیلا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے چہرے پر ایک مصنوعی غصہ سجا کر تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ ارہم اس کے پیچھے کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ارہم کے دوست اگلے دن واپس چلے گئے تھے، لیکن ارہم وہاں رکا رہا۔ اس کا مقصد کسی بھی طرح لیلا کو حاصل کرنا تھا اور اس کے لیے وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اور جب اسے محسوس ہوا کہ لیلا نرم پڑ چکی ہے تو وہ شہر واپس چلا گیا۔ اس کے جانے پر لیلا بری طرح بے چین ہو گئی تھی۔ ارہم کی غیر موجودگی میں اس کا دل کہیں نہیں لگتا۔ ایک ہفتے بعد ارہم دوبارہ گاؤں آیا تو لیلا بے چینی سے اس کے پاس گئی۔ اس کی آنکھوں کے جذبات ارہم سے پوشیدہ نہیں تھے۔ وہ اپنی فتح پر دل سے مسکرایا تھا۔ اب وہ گاؤں میں روز آنے لگا۔ اس کی آمد کا مقصد صرف اور صرف لیلا تھی۔ وہ لیلا کو قیمتی تحائف دیتا، اس کے لیے شہر سے نئی نئی چیزیں لاتا اور اس سے پیار بھری باتیں کرتا۔ لیلا کے لیے زندگی ایک دم بہت حسین ہو گئی تھی۔ وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ ایک دن وہ نہر کے کنارے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی جب ارہم اس کے پاس آیا اور اسے ایک چھوٹا سا موبائل فون دیا۔ اس سے تم جب چاہو مجھ سے بات کر سکتی ہو، وہ مسکرا کر بولا۔ لیلا نے ڈرتے ہوئے کہا، مگر گاؤں میں کسی کو پتہ چل گیا تو کیا سوچیں گے؟ ارہم نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ گاؤں والے کیا سوچتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تمہارے خوابوں کو پورا نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں۔ وہ لیلا کے دل میں موجود خوابوں کی چنگاری کو آگ لگا رہا تھا۔ لیلا کو وہ وہی شہزادہ لگتا جس کا اس نے انتظار کیا تھا۔ ارہم اسے یقین دلاتا کہ وہ اسے اس چھوٹے سے گاؤں سے نکال کر ایک نئی دنیا میں لے جائے گا، اور لیلا اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے لگی تھی۔ وہ اس سے اکیلے میں ملنے جاتی، دونوں دیر تک مستقبل کے بارے میں باتیں کرتے۔ ارہم نے اسے بتاتا رہتا کہ شہر کی زندگی کتنی آزاد اور حسین ہے، گاؤں میں ان کے بارے میں چہمگوئیاں ہونے لگی۔ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے، لیکن لیلا یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتی کہ ویسے بھی بہت جلد وہ ان سب سے دور چلی جائے گی۔ ایک رات جب چاند کی روشنی میں وہ دونوں حویلی کے ویران حصے میں موجود تھے تو ارہم نے لیلا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں لیلا، میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں ارہم، مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اس نے معصومیت سے کہا۔ ارہم کی محبت کی قسمیں لیلا کو بے وقوف بنا رہی تھیں۔ لیلا اس کی باتوں میں آ کر اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی۔ ارہم کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی، اس نے جو چاہا تھا حاصل کر لیا تھا۔ اب لیلا کا وجود اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اسی لمحے باہر سے شور کی آواز آنے لگی۔ گاؤں والے لاٹھیاں لے کر حویلی کے باہر جمع ہو گئے تھے۔ ارہم ایک دم خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے لیلا کو ایک طرف دھکیلا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ ارہم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مگر ارہم نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ پچھلے دروازے سے نکل کر اپنی جیپ میں بیٹھا اور اس کی جیپ تیزی سے حویلی سے دور ہوتی چلی گئی۔ لیلا اکیلی رہ گئی، ارہم کی بے وفائی اور گاؤں والوں کی ذلت کے درمیان۔ ازرت ڈائری پڑھنے میں پوری طرح مگن تھا جب اچانک کمرے میں ایک سرد ہوا کا تیز جھونکا آیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود ڈائری کے صفحات خود بخود پلٹنے لگے۔ ازرت نے گھبرا کر ڈائری کو مضبوطی سے پکڑا مگر اس کے صفحات پلٹتے چلے گئے۔ ازرت نے دیکھا کہ ڈائری میں لیلا کی صاف ستھری تحریر کی جگہ اب خون آلود الفاظ نمودار ہو رہے تھے۔ ازرت کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ خود سے چیخنا چاہتا تھا مگر اس کی آواز گلے میں ہی پھنس گئی۔ اچانک کمرے کی لائٹ جھلملانے لگی اور پھر بجھ گئی۔ ازرت مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ازرت نے ڈرتے ہوئے اپنا فون نکالا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹارچ آن کرتا موبائل کا فرنٹ کیمرہ خود بخود کھل گیا۔ ازرت نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک پراسرار پرچھائی کھڑی تھی۔ ازرت نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے پھر سے کیمرے میں دیکھا، پرچھائی وہاں موجود تھی۔ ازرت نے کانپتے ہوئے اپنے فون کو پیچھے پھینکا۔ اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہو۔ ازرت نے چیخ کر سر پکڑ لیا۔ اس کی ذہنی کیفیت بالکل بگڑ چکی تھی۔ وہ خوف سے کانپتا ہوا اٹھا اور تیزی سے حویلی کے دروازے کی طرف بھاگا۔
وہ تیزی سے گاؤں کی طرف بھاگنے لگا۔ اس کا واحد مقصد اس خوفناک جگہ سے دور جانا تھا۔ اندھیری رات میں حضرت گاؤں کی سڑکوں پر بے مقصد بھاگ رہا تھا۔ اچانک اس کا پیر کسی چیز میں الجھا اور وہ منہ کے بل گر گیا۔ جب اس نے اٹھ کر دیکھا تو سامنے وہی چچا کھڑے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، جو اسے چائے کے ڈھابے پر ملے تھے۔ اسجد بیٹا، تم اس وقت یہاں؟ کیا ہوا ہے؟ سلیم چچا نے پوچھا۔ اسجد نے ڈرتے ہوئے سلیم چچا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چچا، وہ حویلی وہاں لیلا۔ اسجد ہانپ رہا تھا اور اس کی حلق سے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ سلیم چچا نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے ساتھ ایک جھوپڑے نما گھر لے گیا۔ آرام سے بتاؤ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ اسجد نے سلیم چچا کو پورا قصہ سنایا۔ اس کی آنکھوں میں بے حد خوف تھا۔ سلیم چچا خاموشی سے اسجد کی باتیں سنتے رہے۔ ان کے چہرے پر خوف اور دکھ کا ملا جلا تاثر تھا۔ جب اسجد خاموش ہوا تو سلیم چچا نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ اسجد نے سلیم چچا کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا آپ یہ سب پہلے سے جانتے ہیں؟ سلیم چچا نے گہرا سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر بتائیں چچا، گاؤں والوں نے لیلا کے ساتھ کیا کیا؟ اور اس دھوکے باز ارحم کا کیا ہوا؟ اسجد نے تڑپ کر پوچھا۔ جواب میں سلیم چچا خاموشی سے نظریں جھکا گئے۔ بتائیں چچا، یوں خاموش نہ رہیں۔ سلیم چچا نے سرد نگاہوں سے اسجد کو دیکھا اور کہنا شروع کیا۔ ارحم کے جانے کے بعد لیلا حویلی میں اکیلی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ محبت اور خوابوں کی دنیا میں تھی، اور اب اس کا سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ باہر گاؤں والوں کا شور سنائی دے رہا تھا، جو غصے میں حویلی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لیلا آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارحم اسے یوں اکیلا چھوڑ کر جا چکا ہے۔ لیلا کو لگا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ایک خوفناک اور ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ اس نے محبت کی، یقین کیا، اور بدلے میں اسے صرف دھوکہ ملا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں گاؤں والے اس کے خون کے پیاسے تھے۔ لیلا تیزی سے حویلی کے اندر بھاگی۔ اس کا دل بوجھل ہو چکا تھا۔ اسے ہر طرف اپنے خوابوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ ایک کمرے میں بند ہو گئی۔ اس نے اپنے کندھے سے سرخ دوپٹہ اتارا۔ اسے اپنی ذلت کا خوف ستا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ گاؤں والے اسے معاف نہیں کریں گے۔ اس کی روح، اس کا وقار اور اس کی عزت، سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور ہم نے اسے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ لیلا نے اس کمرے میں رکھے ہوئے ایک اسٹول پر قدم رکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں بے پناہ تکلیف۔ اس نے دوپٹے کو اپنی گردن میں ڈالا، تکلیف سے آنکھیں بند کی تو ارحم کا چہرہ اس کی نگاہوں سے ٹکرایا، جو اب ایک بے رحم بھیڑیے کی طرح لگ رہا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے اسٹول کو لات مار دی اور اس کا جسم ہوا میں جھولنے لگا۔ اس کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ اس کا وجود ساکت ہو چکا تھا۔ اسجد کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا کہ آنکھیں نم تھیں۔ لیلا کا درد اسے اپنے دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک حتمی فیصلہ کر کے وہاں سے اٹھا تھا۔ اسے کسی بھی طرح ارحم کو ڈھونڈ نکالنا تھا، ورنہ لیلا کی بے چین روح نہ جانے اور کتنے میں گناہوں کو اپنے انتقام کا نشانہ بنا ڈالتی۔ اسجد نے ارحم کو ڈھونڈنے کے لیے جی جان لگا دی اور پھر آخر کار ارحم کا پتہ مل ہی گیا۔ وہ اب ایک کامیاب اور مشہور بزنس مین تھا۔ سوشل میڈیا پر اس کی شرافت کے چرچے تھے۔ اسجد اس کے عالیشان دفتر میں داخل ہوا۔ ارحم نے اسے دیکھ کر حیرت اور ناگواری سے ناک سکوڑی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسجد نے لیلا کی ڈائری پر اپنی گرفت مضبوط کی اور کہا، میرا نام اسجد ہے اور میں لیلا کی روح کا انصاف مانگنے آیا ہوں۔ ارحم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن پھر اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور تیزی سے اٹھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں کسی لیلا کو نہیں جانتا۔ اسجد نے مسکرا کر کہا، جھوٹ مت بولو، تمہارا ماضی تمہاری آنکھوں میں صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ ڈائری دیکھ رہے ہو؟ اس میں تمہارے سارے گناہ چھپے ہیں۔ ارحم نے غصے سے سیکیورٹی گارڈ کو بلوایا اور اسجد کو دھکے دے کر دفتر سے باہر نکلوا دیا۔ میں تمہیں نہیں جانتا اور نہ اس لیلا کو۔ اگر تم نے دوبارہ میرے پاس آنے کی کوشش کی تو میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ وہ اسے نکلوا کر اپنی سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ اسے ایک سرسراتی ہوئی سرگوشی سنائی دی۔ ارحم گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ ارحم کے گناہ کا خوف اس کا زہری وہم تھا۔ اسجد واپس گاؤں سلیم چچا کے پاس چلا آیا اور اس نے غصے اور بے بسی سے کہا، اس نے مجھے دفتر سے نکال دیا مگر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔
سلیم چچا نے گہری سانس لی۔ ارحم نے صرف لیلا کی نہیں بلکہ وہ کئی معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ اگر تم کسی طرح ارحم کو اس حویلی میں لے آؤ تو وہ اپنے انجام کو پہنچ سکتا ہے۔ ازید نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر وہ یہاں کیوں آئے گا؟ سلیم چچا نے مسکرا کر جواب دیا، اسے اس چیز سے ڈراؤ جو اس کے لیے سب سے اہم ہے، اس کی شہرت۔ ازید نے اسی وقت اپنا فون نکالا اور ارحم کو کال کی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے صرف لیلا کی زندگی برباد نہیں کی بلکہ تم نے کئی لڑکیوں کے خوابوں کو قتل کیا ہے۔ میرے پاس ثبوت ہیں، اگر تم آج رات اس حویلی میں نہیں آئے تو میں سوشل میڈیا پر تمہاری کہانی پھیلا دوں گا۔ میں ایک مصنف ہوں اور میری ایک آواز بھی تمہاری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ ارحم کو پہلے تو اس پر غصہ آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے بلیک میل کر سکتے ہو؟ نہیں، میں تمہیں بلیک میل نہیں کر رہا، میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں کہ تم خود کو بچا سکو۔ اگر تم وہاں نہیں آئے تو یاد رکھنا تمہارا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ ازید نے فون کاٹ دیا۔ ارحم کو پتا تھا کہ ازید اس کی شہرت کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور وہ کسی بھی حال میں اپنا وقار کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس نے مجبوراً حویلی کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ رات گہری اور خاموش تھی۔ حویلی کا خاموش ماحول کسی قبرستان کی طرح بھاری اور سنسان تھا۔ ارحم دل میں شدید غصہ لیے اپنے گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا حویلی کے بھاری دروازے ایک زوردار آواز کے ساتھ خود بخود بند ہو گئے۔ ارحم کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا لیکن وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ ازید کہاں ہو؟ اس نے آواز دی مگر اس کی آواز گونج کر واپس اس کے کانوں تک چلی آئی۔ اچانک حویلی کی فضا میں تیز ہوا چلنے لگی، چھت سے گرد کی پرچھائیاں گرنے لگی۔ گارڈز نے خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور اپنے قدم واپسی کے لیے بڑھا دیے۔ ارحم کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا ہو۔ اسے اپنی گردن پر سرد سانسیں محسوس ہوئی مگر جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ تبھی اس کے کانوں میں ایک زوردار نسوانی قہقہا گونجا لیکن پھر اچانک وہ ایک کونے کی آواز میں تبدیل ہو گیا، جیسے کسی کو شدید اذیت دی جا رہی ہو۔ سیکیورٹی گارڈز نے ارحم کو وہیں چھوڑا اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے بھاری دروازے کے پٹ خود بخود کھل گئے۔ ارحم نے ان کے پیچھے نکلنے کی کوشش کی لیکن دروازہ زوردار آواز کے ساتھ واپس بند ہو گیا۔ ارحم کا دل خوف کے مارے لرزنے لگا تھا۔ اسے وہ سب چہرے یاد آنے لگے جن کی زندگی اس نے برباد کی تھی۔ اس کے سامنے ہوا میں ایک ایک کر کے وہ سب چہرے ظاہر ہو رہے تھے جو اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے اور پھر رو رہے تھے۔ اچانک اس کے سامنے کی دیوار پر ایک سرخ دوپٹہ لہرایا اور ہم نے خوف سے آنکھیں بند کر لی مگر وہ خوف اس کے دماغ کے اندر تک سرایت کر چکا تھا جو اس کو چیخ چیخ کر اذیت دے رہی تھی۔ اس کی ذہنی حالت مکمل طور پر بگڑ چکی تھی۔ اسے لگا کہ کوئی پراسرار طاقت اسے پکڑنے آ رہی ہے۔ وہ چلایا، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ازید جو ایک کونے میں چھپا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا ارحم کی حالت دیکھ کر بے حد خوف زدہ ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں قرآن آیات کا ورد کرنے لگا۔ ارحم پاگلوں کی طرح حویلی کے اندر بھاگنے لگا۔ اسے ہر طرف لیلا کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چیختا رہا مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ آخر کار وہ اسی کمرے میں بند ہو گیا جہاں اس نے لیلا کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اسے اپنے چاروں طرف خوفناک قہقہے سنائی دے رہے تھے۔ ارحم نے اپنے کانوں پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا تھا لیکن وہ آوازیں تھی کہ اس کے کان کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر سامنے لگے شیشے پر پڑی جہاں آہستہ آہستہ لیلا کی پرچھائی نمودار ہو رہی تھی۔ اس کا خون آلود چہرہ دیکھ کر ارحم نے بے ساختہ اپنا دل تھاما اور بے جان ہوتے وجود کے ساتھ وہی گر گیا۔ اس کا وجود بالکل سرد اور چہرہ موت کے خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اس کے مرتے ہی حویلی کا درجہ حرارت ایک دم نارمل ہو گیا۔ ازید باہر آیا تو صبح کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ حویلی کا خوف ختم ہو گیا اور گاؤں کا امن لوٹ آیا تھا۔ ازید نے سلیم چچا سے ملنے کی کوشش کی تو اسے پتہ چلا کہ سلیم چچا نام کا کوئی آدمی کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ ازید ان کے گھر گیا تو وہاں کسی گھر کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ازید نے جب ان کے ساتھ گزارا وقت یاد کیا تو اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ واپس شہر آیا۔ اس نے لیلا کی کہانی لکھ کر ایک نام کمایا اور اپنا لکھنے کا شوق لیے دوبارہ ایک انکہی داستان لکھنے کے لیے روانہ ہو گیا۔